आशिर अंजम, गवाही टीवी के लाहौर स्टूडियो की जानिब से आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें तारक वारिस के साथ। तारक वारिस साहब FGA बाइबल कॉलेज में अंजील के खादम और वाइस प्रिंसिपल हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक मसीही लीडर की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तारक साहब, एक मसीही लीडर को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? ये बड़ा अहम और जो है नाजुक टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज नाज़रीन से और आशिर साहिब आपसे बात करूँगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो लफ्ज़ लीडर है, LEADER, लीडर, इस लफ्ज़ से एक एक्रोनिम डेवलप किया गया है कि ये 6 जो हैं लेटर्स, हरूफ का मजमूआ है लफ्ज़ लीडर। तो उन 6 में से हर एक हर्फ में एक खूबी पोशीदा है। तो एक एक करके आज हम उन पे बात करेंगे। सो इस एक्रोनिम में पहला जो हर्फ है वो है L, फर्स्ट लेटर इज़ L। मेरे ख़्याल में एक लीडर की ज़िंदगी में जो पहली खूबी होना नहायत लाजमी है वो है कि नेवर सीज टू लर्न। सो L से है टू लर्न, लर्नर। एक लीडर को एक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। लर्नर का मतलब है सीखने वाला। इफ़ अ लीडर इज़ नॉट अ गुड लर्नर, he or she will never realize their full potential। अगर कोई कायद, कोई रहनुमा, लीडर उनके अंदर सीखने के लिए ओपननेस नहीं है, तो वो ज़िंदगी में उस मुमकिना सलाहियत को जो खुदा ने उन्हें बख्शी है कभी भी पूरे तौर से इस्तेमाल में नहीं ला सकेंगे। सो लीडर जो लफ्ज़ है, इसमें पहला लेटर जो L है, उससे ये है कि टू लर्न, और नेवर सीज टू लर्न, कभी भी सीखने का अमल आपकी ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहिए। अ लीडर इज़ समबॉडी हु इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ज़िंदगी भर सीखने वाला शख्स ही मौसर लीडर बनता है। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे सीखा जाए, कहाँ से सीखा जाए, क्या सीखा जाए। इस ताल्लुक़ से मेरे ख़्याल में अगर हम खुदा के वजूद पर ईमान रखते हैं और अगर हमारा ये अकीदा है कि खुदा हमारी शख्सी ज़िंदगियों में दिलचस्पी रखता है और हमें इस ज़मीन पर उसकी मर्ज़ी पूरी करना लाजमी है, तो नंबर 1 है खुदा से सीखें। लर्न फ्रॉम गॉड। अब खुदा से हम कैसे सीख सकते हैं? हम ज़मीन पर हैं, खुदा आसमान पर है, अगरचे उसकी हुजूरी पूरी कायनात में समाई हुई है। मेरे ख्याल में हम खुदा से और खुदा के बारे में सीख सकते हैं बाइबल मुकद्दस के ज़रिए से। सो नाज़रीन, अगर आप में से कोई भी आज ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं बतौर लीडर सीखने का जो पहला हमारा ज़रिया है वो खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस है। बाकायदगी से बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कीजिए। बाइबल मुकद्दस को हर साल पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसे अपनी ज़िंदगी में रूहानी तरक्की, इल्मी तरक्की और जो है खिदमत के लिए रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल करें। सो ये है कि बाइबल के ज़रिए से खुदा से सीखना और उसके बारे में सीखना। फिर हम सीखते हैं दुआ के ज़रिए से भी। जब किसी लीडर की दुआया ज़िंदगी मजबूत है
جب اس کی پریئر لائف ریگولر ہے تو وہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے نہ صرف روحانی زندگی کے بھیدوں سے واقفیت حاصل کر پاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روح القدس زندگی کے معاملات کے لیے بھی اس شخص کو رہنمائی اور حکمت عطا کرتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو خدا بائبل کے الفاظ کے ذریعے سے ہم سے بولتا ہے اور ہم اس کی سنتے ہیں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم بول رہے ہوتے ہیں اور خدا سن رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی لازمی ہے دعا کے دوران کہ ہم چپ ہو جائیں اور خدا کو موقع دیں کہ وہ اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمارے دلوں سے کلام کرے۔ کہتے ہیں کہ خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ اگر اپنے گھر آئیں اور آپ کی بیٹی جو ہر وقت ہنستی رہتی ہے، شوخ اور چنچل ہے، کھیلتی ہے، آپ کے گھر کی رونق ہے، وہ بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہی، تو اس کی خاموشی بھی آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ جب کوئی خاموش ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی پیغام نہیں دے رہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں خدا سے باتیں کرتے ہیں، لیکن خدا سے سیکھنے کے لیے ہم خاموشی کی حالت میں اس کے حضور جھک جائیں اور اس کے روح کو موقع دیں وہ ہم سے بولے اور ہم خدا سے سیکھیں۔ ایک دفعہ ایک لیڈر تھا، اس نے ایک جو ہے وہ A4 سائز پیپر لیا، اپنے سارے خواب اور منصوبے اس نے اس پر لکھے، نیچے اپنے سائن کیے، ڈیٹ لکھی اور خداوند کی حضوری میں چلا گیا اور کہا اے خداوند میں اپنے سارے منصوبے اور خواب تیرے سپرد کرتا ہوں۔ خداوند نے اسے جواب دیا، یہ خواب اور منصوبے تو سب تیرے ہیں، اس میں میری مرضی کہاں ہے؟ یہ تو نے اپنی سوچ اور اپنی عقل سے سب کچھ لکھا ہے۔ اس لیڈر کی سمجھ میں یہ بات آئی، وہ واپس گیا، اس نے ایک کوڑا کاغذ لیا A4 سائز شیٹ، اس کے بالکل نیچے اس نے سائن کیے، تاریخ لکھی اور خداوند کی حضوری میں چلا گیا اور صرف ایک ہی فقرہ بولا کہ اے خداوند اب تو بول اور میں سنتا ہوں، میری زندگی کے لیے تیرے منصوبے اور خواب کیا ہیں، تو مجھے بتا۔ تو اب وہ خاموشی کی حالت میں سیکھ رہا ہے کیونکہ خدا اس کے روح سے کلام کر رہا ہے۔ ہم بائبل مقدس سے سیکھتے ہیں، ہم دعا کے وسیلے سے سیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ایک لیڈر کو لیڈرشپ کے بارے میں کتابیں پڑھنی چاہیے۔ وہ یہ سیکھے کہ بائبل مقدس لیڈرشپ کے بارے میں کیا سکھاتی ہے، وہ یہ سیکھے کہ چرچ لیڈرشپ کیسے پرفارم کی جاتی ہے، آرگنائزیشنل لیڈرشپ کیا ہے، پھر لیڈرشپ کی مختلف اقسام کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم سب زندگی میں مختلف سورسز سے معلومات لے کر اپنے علم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیڈرشپ کے بارے میں مسیحی کتابیں پڑھنا بہت لازمی ہے۔ اس کے بعد نہ صرف آپ مسیحی کتابیں پڑھیں بلکہ ناظرین مسیحی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو غیر مسیحی کتابیں بھی پڑھنا لازمی ہے۔ مسیحی کتابیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ خدا کس قسم کی لیڈرشپ کی توقع آپ سے کرتا ہے، لیکن غیر مسیحی کتابیں آپ کو یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا کے لوگوں کی سمجھ اور عقل کے مطابق لیڈرشپ یعنی قیادت کیا ہے۔ عاشر صاحب، ایک غلطی جو کئی مسیحی لیڈرز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مسیحی یا مذہبی کتابوں کے علاوہ دوسری کوئی کتاب نہیں پڑھتے۔ دس از اے بگ مسٹیک۔
غیر مسیحی کتابیں، جن کو ہم سیکولر بکس بھی کہہ سکتے ہیں، غیر مذہبی کتابیں، وہ آپ کو اس دنیا کے بارے میں سیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ کر آپ نے لیڈرشپ کی ذمہ داری سر انجام دینی ہے، اگر آپ کو اس دنیا کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو کیسے آپ کانٹیکسٹ کے مطابق لیڈرشپ جو ہے سر انجام دے سکیں گے؟ سو آپ غیر مسیحی، غیر مذہبی کتابیں بھی پڑھیں، پھر لیڈرشپ کے ٹاپک سے ہٹ کر بھی کتابیں پڑھیں، مثلا ہسٹری پہ بکس پڑھیں، جو بڑے بڑے لوگ دنیا میں ہو گزرے ہیں ان کی جو بایوگرافیز، سوانح حیات، وہ پڑھیں، ان کی آٹو بایوگرافیز، ان کی آپ بیتیاں پڑھیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی پر یا ملکوں اور قوموں کے بارے میں جو ڈاکومنٹریز، ویڈیو ڈاکومنٹریز تیار کی گئی ہیں، آپ وہ دیکھیں۔ سو یہ وہ سورسز آف نالج ہیں جن کو لرن کرنا، سیکھنا ایک لیڈر کے لیے بڑا اہم ہے۔ پھر کچھ اور باتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نوجوان لیڈر آج میرا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو میں آپ سے یہ بڑی اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بطور نوجوان لیڈر آپ کے پاس جذبہ ہے، پیشن اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، لیکن ایک بزرگ لیڈر کے پاس تجربہ ہے، ایکسپیرینس۔ نوجوان کے پاس جذبہ، بزرگ کے پاس تجربہ۔ سو جذبے اور تجربے کا جب ملاپ ہوتا ہے تب کام میں ایفیکٹونیس آتی ہے۔ تو مؤثر خدمت کے لیے اور مؤثر لیڈرشپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نوجوان لیڈر بزرگ لیڈروں سے سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ زندگی کا ان کا جو تجربہ ہے، قیادت کا ان کا جو تجربہ ہے، خاندان کو لیڈ کرنے کا جو تجربہ ہے، پاکستان اور دنیا بھر میں ٹریول کرنے کا جو تجربہ ہے، اس سے جو حکمت انہوں نے ایکیومولیٹ کی ہے، جمع کی ہے، نوجوان لیڈروں کو بزرگوں سے سیکھنے کے لیے لازمی ہونا، سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ زندگی کے تجربات سے سیکھیں۔ احمق ایک بار غلطی کرتا ہے اور پھر اس غلطی کو دہراتا ہے، پھر اس غلطی کو دہراتا ہے۔ دانا شخص کے بارے میں، a wise person، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ غلطی کرتا ہے وہ اس غلطی کو سیکھتا ہے اور اس سے توبہ کر کے دوبارہ اس سے دہراتا نہیں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتا بھی ہے تو وہ نئی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے اور نئے کام کرتے ہوئے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سو زندگی کے تجربات سے سیکھنا، اور اس میں صرف پازیٹیو ایکسپیرینسز، مثبت تجربات ہی نہیں، بلکہ ناظرین زندگی کے منفی تجربات سے سیکھنے کے لیے تیار ہونا۔ کیونکہ عاشر صاحب جب ہم مثبت تجربات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے خوش ہوتے ہیں، ہم ریفلیکشن، سوچ بچار، غور و خوض، ان چیزوں پر اتنا دھیان نہیں دیتے۔ لیکن زندگی کے جو منفی تجربات ہیں، مثلا ریجیکٹ کیا جانا، کسی نے آپ کو رد کیا ہے، حوصلہ شکنی، ڈسکریجمنٹ کا تجربہ ہونا، کسی بڑی خطرناک بیماری کا شکار ہو جانا یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا، مثلا ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ پرابلم ہے یا ڈپریشن ہے، جس کے ساتھ اب باقی زندگی آپ کا سفر جاری رہنا ہے، کسی عزیز کی موت، یہ تجربات ہمیں سکھاتے ہیں دوسروں کی قدر و قیمت کیا ہے اس کے بارے میں، صحت کتنی بڑی دولت ہے اس کے بارے میں، اچھے اور برے حالات میں ہم نے کیسے منصوبہ بندی کرنی ہے ان کے بارے میں۔ پھر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا سے سیکھیں۔
ایک اچھا لرنر جو ہوتا ہے نا، سیکھنے والا، وہی ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے. اور ایک لرنر لیڈر یعنی سیکھنے والا لیڈر ایک اچھا آبزرور ہوتا ہے. اگین کہا جاتا ہے کہ بے وقوف جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے اور اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتا، لیکن ایک عقل مند لیڈر ناظرین وہ دوسروں کی غلطیاں دیکھ کر ان سے بھی سیکھتا ہے. سو آج لیڈرز کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اچھا مشاہدہ کرنے والے ہوں، اپنے ارد گرد دیکھیں لوگوں نے جو مسٹیکس کی ہیں ان سے سبق حاصل کریں. اس کے علاوہ جو ہے اچھا لرنر اچھا لسنر ہوتا ہے. دوسروں کی بات غور سے سن کر ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. اس لیے بطور لیڈر جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنی زندگی کی اچھی اور مشکل باتیں ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں، تو میرے لیڈر دوستو وی مسٹ بی گڈ لسنرز. کیونکہ جب آپ اچھے طریقے سے سنیں گے تب آپ اس شخص کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، اس کے حالات کے بارے میں سیکھ سکیں گے، اور تب ہی آپ پھر انہیں مفید اور مددگار مشورت فراہم کر سکیں گے. سو ایل لرنر نیور سیز ٹو لرن. لیڈر کی پہلی بات ہے وہ ایک اچھا لرنر ہوتا ہے. طارق صاحب اس لفظ لیڈر میں اگلا حرف جو ہے وہ ای ہے، تو ای سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہاں، ای سے ہم سیکھتے ہیں انڈیور ہارڈ شپس، جس کا اردو میں مطلب ہے تکالیف اور مصیبتیں اٹھانا، صحیح، انہیں برداشت کرنا. یاد رکھیں جو لیڈرشپ ہے نا، اٹ ڈیمانڈز پیمنٹ آف کاسٹ. اس کو ہم کہتے ہیں قیادت قیمت کی ادائیگی کا تقاضا کرتی ہے. صحیح. لیڈرشپ سٹڈیز میں اس کو کہا جاتا ہے کاسٹ آف لیڈرشپ. صحیح. قیادت کی قیمت. جو لیڈر قیادت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کاسٹ آف لیڈرشپ پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لیڈرز پختہ، مضبوط، بالغ اور باطنی اعتبار سے مستحکم لیڈر نہیں بن پاتے. اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہونا ایک آسان کام ہے اور آپ نے بس ایک کرسی پہ بیٹھ جانا ہے اور انجوائے کرنا ہے. اگر کوئی ایسا لیڈر ہے تو وہ سست اور نکما لیڈر ہے. بالکل. ایک محنتی، وفادار اور مؤثر لیڈر کو بطور لیڈر، بطور رہنما تکالیف اور مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، انڈیورنگ ہارڈشپس، تکلیفیں اٹھانا، لیڈرشپ کی قیمت ادا کرنا، اس میں بعض اوقات آپ کو اپنی ٹیم کے جو دیگر ممبران ہیں ان کی نسبت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. سو دیکھیں، آپ کو ان کی نسبت اپنی انرجی زیادہ سپینڈ کرنی پڑ رہی ہے نا. آپ کی جو بدنی اور ذہنی توانائی ہے وہ آپ کو زیادہ صرف کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ قسم کی مشکل ہے، تکلیف ہے. آپ کو اتنا آرام نہیں مل پاتا جتنا دیگر لوگوں کو مل پاتا ہے. سو لیڈر کو کاسٹ آف لیڈرشپ زیادہ انرجی سپینڈ کر کے پے کرنی ہے. ایک یہ بات ہے. پھر جب آپ اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، اگر آپ ایک خاتون لیڈر ہیں، آپ کے شوہر ہوں گے، آپ کی بچے ہوں گے، بعض اوقات قیادت کی ذمہ داریاں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ وقت کی قربانی دیں. صحیح. اور اپنے آپ کو لیڈرشپ کی اس ذمہ داری کے لیے وقف کریں جو آپ کے سپرد کی گئی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی ہارڈشپ ہے کہ آپ کو اپنے شوہر یا بیوی اور بچوں کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کا موقع نہیں مل رہا جتنا ملنا چاہیے. پھر لیڈرشپ اور اپوزیشن، قیادت اور مخالفت، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے.
جہاں بھی ایک مؤثر اور ویژنری لیڈر ابھرے گا وہیں اس کے خلاف مخالفت بھی جنم لے گی. سو مخالفت جب لوگ کرتے ہیں تو وہ مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. ناظرین، ممکن ہے وہ اپنے الفاظ سے آپ کی حوصلہ شکنی کریں اور آپ کو ڈسکریجمنٹ اور ریجیکشن، حوصلہ شکنی اور رد کیے جانے کا احساس پیدا ہو. ممکن ہے وہ آپ کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیں جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اس سے نیچرلی آپ ذہنی اور دلی طور پر پریشانی کا شکار ہوں گے. اس سے لیڈرشپ بھی کافی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی، اس سے آپ کی قیادت بھی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی لیڈرشپ پرفارمنس، آپ کی قائدانہ کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے. پھر بعض اوقات لوگ آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات دائر کر دیتے ہیں. بعض اوقات لوگ لیڈر پر جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں. بعض اوقات لوگ اگر لیڈر کو ایز اے پرسن نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے خاندان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو کردار کو گدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی. تو انڈیورنگ ہارڈشپس، تکالیف اٹھانا، مصیبتیں برداشت کرنا، یہ بہت اہم ہے. پھر لیڈرشپ کی ایک اور بات ہوتی ہے اشرف صاحب، وہ ہوتی ہے ٹو انٹروڈیوس پازیٹیو چینج، مثبت تبدیلی متعارف کروانا. صحیح. کہتے ہیں کہ ایک نیا لیڈر جو ہے اس کو دو کام نہیں کرنے چاہیے. پہلا یہ کہ آئی ول چینج ایوری تھنگ، میں سب کچھ بدل کے رکھ دوں گا، انقلاب انقلاب انقلاب، یہ نہیں. اور دوسرا آئی ول چینج نتھنگ، میں کچھ بھی تبدیل نہیں کروں گا. پھر لوگ پوچھیں گے بھئی آپ کو لیڈر کیوں بنایا گیا؟ سو میں کچھ بھی نہیں تبدیل کروں گا، میں سب کچھ تبدیل کر دوں گا. یہ دونوں رویے نقصان دہ ہیں. لیڈر کو مڈل آف دا روڈ، اعتدال پسندی، توازن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہے. لیکن ایون ان موقعوں پر بھی جب لیڈر بیلنسڈ متوازن انداز میں چل رہا ہے، لیکن جب بھی وہ چینج انٹروڈیوس کروائے گی یا کروائے گا، تبدیلی متعارف کروانا، لوگ تنقید کریں گے، لوگ مخالفت کریں گے. اور بعض اوقات لوگوں کے الفاظ بڑے ہرٹفل ہوتے ہیں، کئی دن تک وہ ہمارے ذہن و دل سے نہیں نکلتے. تو یہ بھی تو ہارڈشپ ہے، یہ بھی تو تکلیف ہے. پھر کئی دفعہ لوگ لیڈر کی کامیابیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگر کہیں وہ ناکام ہو گیا اس کو بار بار اجاگر کریں گے. تو بڑا اہم ہے کہ ای فار انڈیورنگ ہارڈشپس، مشکلات، مصائب، تکالیف، ان کو برداشت کرنے کی گنجائش اپنے باطن میں ہونا، اپنے ذہن و دل میں اتنا بڑا ہونا اور اتنی بڑی سوچ ہونا اور اتنا وسیع النظر ہونا کہ جب حالات خراب، صحت، مخالفت، تنقید، الزامات، مقدمات یا کسی اور صورتحال کے نتیجے میں بگڑتے ہیں تو لیڈر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط ہو. وہ مشکلات اور مصیبتیں دیکھ کر جو ہے گیو اپ نہ کر دے اور بھاگ نہ جائے. بگوڑا لیڈر نہ ہو. لیڈر وہ ہے جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہتا ہے. سو ثابت قدمی قیادت کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے. طارق صاحب، آپ نے بڑی ہی دلچسپ گفتگو کی ہے کہ ایک لیڈر جو ہے اس کو وہ مشکلات میں سے گزرتا ہے، لیکن اس کو ان مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے. لیکن آپ بھی تو لیڈر ہیں، جب آپ کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں یاد رکھیں، جب بھی ہارڈشپس انڈیور کرنا، مشکل حالات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا، انہیں برداشت کرنا اور ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، یہ انسان اکیلا نہیں کر سکتا. اگر کوئی سمجھتا نا کہ میں اکیلا ہی لیڈر ہوں اور مجھے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا شخص تنہا قیادت کی ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے. اور تنہائی اگر لمبے عرصے تک جاری رہے تو آزمائشوں اور
بری عادات میں گرنے کا وسیلہ بنتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جب میں کسی مشکل میں ہوں تو میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی مشکل شیئر کرتا ہوں۔ میرا اس کے ساتھ ایک اچھا دوستانہ تعلق ہے، اعتماد والا رشتہ ہے۔ پھر میں اپنے ایک دو میرے روحانی بزرگ ہیں، میں ان سے اس مشکل کو ڈسکس کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں میری رہنمائی کر سکیں۔ ایک اور چیز جو میری بڑی مدد کرتی ہے وہ ہے دعا، اور خاص طور پر پرانے عہد نامے میں جو ہے زبور کی کتاب۔ میں تقریباً ہر روز زبور پڑھتا ہوں، اور پھر میرے پاس ایک ڈائری ہے۔ میں ان زبوروں میں جو لکھی گئی دعائیں ہیں ان کو اپنی دعائیں بنا کر خدا کے حضور پیش کرتا ہوں۔ مختلف مشکل حالات میں خدا کے حضور اس کے کلام یعنی زبور کی جو کتاب ہے اس کو استعمال کر کے مجھے بہت دفعہ تسلی، امید اور خوشی ملی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بعض اوقات دیگر لیڈرز کی لائف سٹوریز پڑھیں۔ مثلا میں نے بلی گراہم کی زندگی کے بارے میں پڑھا، پھر میں نے جو ہے اپنا قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں پڑھا، سادھو سندر سنگھ کی زندگی کے بارے میں پڑھا، اور اگر آپ بائبل مقدس میں آئیں تو یسوع المسیح کی زندگی، مقدس پولس رسول کی زندگی۔ جب آپ ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ایک بات جو ابھر کر آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بطور لیڈر مشکلات اور تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں تو صرف یہ آپ ہی نہیں ہیں جو گزر رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک مسیحی گیت ہے یسوع المسیح کے بارے میں کہ گزرا ہے وہ ان راہوں سے جن سے ہم سب گزرتے ہیں۔ تو یسوع المسیح تو جس راہ پر گزرا وہ صلیب کی راہ تھی۔ آپ کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا گیا، پھر آپ کی کمر پر کوڑے مارے گئے، آپ کی داڑھی کو نوچا گیا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا گیا، اور آپ کو لوگوں کے سامنے بے عزت کیا گیا، پھر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک کر آپ کو صلیب پر جڑ دیا گیا۔ صلیب پر آپ نے بھوک اور پیاس کا تجربہ کیا، لوگوں کے لان تان اور ٹھٹھوں کا تجربہ کیا، اور بالآخر گناہ کے بوجھ تلے گناہ کی سزا برداشت کرتے ہوئے باپ کی طرف سے چھوڑے جانے کا بھی تجربہ کیا، اور بالآخر موت قبول کی۔ بالکل۔ لیکن یسوع المسیح کی زندگی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو اگر یسوع المسیح تاریکی، تنہائی، مخالفت، جھوٹے الزامات، جھوٹے مقدمات، جسمانی تشدد، دوستوں کی دغا بازی، ان ساری مشکلات میں سے گزرنے کے بعد جسمانی طور پر مر جاتے ہیں، لیکن تیسرے دن روح القدس کی قدرت سے زندہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں بطور لیڈرز ہمارے لیے بھی امید کی کرن ہے، روشنی کا چراغ ہے کہ آج جن مشکلات اور مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے ان کی شکل کوئی بھی اور کیسی بھی کیوں نہ ہو، ہمارا خداوند جو دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین لیڈر ہے وہ ان میں سے مختلف طریقوں سے گزرا ہے، اور جب وہ غالب آیا ہے تو اس کے نام، اس کی قدرت اور اس کے فضل کے وسیلے سے ہم بھی غالب آئیں گے۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی لفظ لیڈر پر، اور لفظ لیڈر کے جو پہلے دو حروف ہیں ہم نے ان سے سیکھا کہ ایک لیڈر کو اپنی زندگی کے اندر کیا کیا تبدیلی لانی چاہیے۔ اگلے پروگرام میں ہم جو لفظ لیڈر ہے اس کے 4 حروف جو باقی ہیں ان کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ایک لیڈر کی زندگی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر زندگی کے کسی بھی پہلو سے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی سوال موجود ہے تو آپ سکرین پر دیے گئے نمبرز اور ای میل ایڈریس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔